बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इमरान खान की रिहाई का मामला अब अमेरिका में बाकायदा तौर पर उठाया गया है और डोनाल्ड लू की तलबी की गई है। और ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में हुकूमत बन गई, लेकिन अभी तक जो इलेक्शन की शफाफियत है, इस हवाले से जो इतलात हैं पाकिस्तान से जो आ रही हैं, नताइज को आज की तारीख में भी तब्दील किया जा रहा है। रिकाउंटिंग के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मजीद सीटें जो हैं वो छीन ली जाएंगी। व्यूअर्स, आपको बता दें कि इमरान खान की रिहाई के मामले पर अमेरिका में अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में समाअत होने जा रही है और डोनाल्ड लू को तलब किया गया है। यकीनन ये एक इंतहाई अहम इकदाम है। पाकिस्तानी इलेक्शन और इमरान खान की रिहाई अब एक आलमी मौजू बन चुका है और पूरी दुनिया में इस पर बाकायदा बातचीत हो रही है। इलेक्शन के हवाले से भी पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इमरान खान और उनकी जमात को फातेह करार दे चुका, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ताकतें इस फतह को आज भी तस्लीम नहीं कर रही। लेकिन व्यूअर्स, आपको बता दें कि इसके बाद तमाम अहम ममालिक अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा समेत बड़ी तंजीमों ने पाकिस्तानी इलेक्शन पर संजीदा सवालात उठाए, लेकिन इन सवालात का जवाब इलेक्शन कमीशन के पास होने के बावजूद जो है वो इस वक्त मंजर से गायब हो गए हैं। और खबर ये भी आ रही है कि शायद वो रशिया के दौरे पर चले गए हैं। अब अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की जो सब कमेटी है बराए मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और शमाली अफ्रीका के जो अमूर हैं जिनको वो देखती हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अगले हफ्ते यानी बुध 20 मार्च को एक इंतहाई अहम समाअत जो है वो करने जा रही है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अमरीकी कांग्रेस के नुमाइंदगान ने इस हवाले से आवाज उठाई और अब इसका बाकायदा तौर पर नोटिस जो है वो ले लिया गया। आपको याद होगा कि ये वो वजह थी जिसके ऊपर बार बार जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो इत्तेहादी हुकूमत के नुमाइंदगान हैं वो चीख चीख कर ये कह रहे थे कि जनाब ये तो मामला पाकिस्तान के साथ गद्दारी है, लेकिन अब जिसे आप गद्दारी कह रहे थे दुनिया उसे शफाफियत का नाम देती है, उसे इंसाफ का नाम देती है। और अगर ये कहा जाए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी फतह है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अमरीकी महकमा खारजा में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को भी तलब किया गया है और डोनाल्ड लू पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया के जो अमूर हैं उसके ब्यूरो के इंचार्ज हैं। और ये वही डोनाल्ड लू हैं जो साइफर केस में भी एक मरकजी किरदार अदा कर चुके हैं। व्यूअर्स, समाज जो है जब ये होगी देखना ये होगा कि इसमें डोनाल्ड लू का बयान क्या आता है, क्योंकि जो इसका उन्वान रखा गया है इंतखाबात के बाद का पाकिस्तान और इसमें पाकिस्तानी इलेक्शन और पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल और इसके मसाइल पर बात होगी। और डोनाल्ड लू इसमें हाजिर होकर कांग्रेस के अरकान के सवालात का जो है वो जवाब देंगे। अगर आप अमेरिका में हैं तो जरूर कोशिश कीजिएगा कि वो लोग जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं वो ज़रूर रसाई हासिल करें और इस लाइव मंजर को देखें कि सवालात कौन क्या पूछ रहा है और उनके जवाब क्या आते हैं। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें जो इसके साथ अहम सवालात जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत के मसाइल पर अमेरिका में कांग्रेस की कमेटी में बात होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी फतह है। खास तौर पर इसमें इमरान खान के मौकिफ की तस्दीक हो गई कि इलेक्शन धांधली ज़दा थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया गया और एक जमात को ख़त्म करने के लिए ये सारे का सारा ड्रामा स्टेज किया गया है। अमेरिका से आए इलेक्शन मुबस्सिरीन ने भी इस तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई और कांग्रेस के अरकान ने इसको एक संजीदा मसला जो है वो कंसिडर किया। और इससे पहले कांग्रेस के 30 से ज़ायद अरकान ने पाकिस्तानी इलेक्शन पर संगीन सवालात उठाए। इमरान खान की गिरफ्तारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से नॉकआउट पर बात हुई और जो बाइडन को भी खत लिखकर इसका एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया। व्यूअर्स, इस कमेटी में साइफर पर भी बात होगी और अगर डोनाल्ड लू से कोई अहम बयान जारी यानी वो करते हैं यानी उसका जवाब देंगे तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए साइफर केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। अगरचा डोनाल्ड लू साजिश की नफी करते आए, लेकिन देखना ही होगा कि अब क्या होगा। आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि ऐसे वक्त में जब अमेरिका में नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपको ये मालूम होगा, और दूसरी तरफ आने वाले नवंबर में अमेरिका में सदारती इलेक्शन और इसका एक असर हमें इस इंतखाब के ऊपर व्यूअर्स बाकायदा तौर पर जो है वो नज़र आ रहा है। क्योंकि आपने जो अमेरिका से खबरें आ रही थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन जो है वो काफ़ी मजबूत देखी और नाहली की जो एक रुकावट थी उसे भी आपने अबूर किया।
ابھی بھی وہاں پر بہت سارے انہیں چیلنجز ہیں، لیکن جو مقبولیت ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایز کمپیئر ٹو جو بائیڈن بہت زیادہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات جی ایک طرح سے کم ہو سکتی ہیں، چونکہ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے جو دورہ کیا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اوبویسلی اس کی ایک اپنی اہمیت تھی جسے پاکستان سے باہر دنیا بھر نے جو ہے وہ ایک انالیٹیکل اپروچ کے تحت جو ہے، یعنی ایک پرسپیکٹو جو عمران خان کی شخصیت کا امریکہ کے ساتھ تعلقات، خطے کی سیاست، اس حوالے سے جوڑ کر دیکھا۔ یعنی عمران خان کی شخصیت اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی تھی، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کو جو بائیڈن صاحب بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے، اور پاکستان کے کن لوگوں سے جو ہے وہ امریکہ بات کرے گا، کیا اس حکومت کے ساتھ بات کرے گا۔ مبارکباد کی بات اگر کی جائے تو آپ کو نچلے لیول سے مبارکباد تو ضرور ملی، لیکن جو بائیڈن اور دیگر جو لوگ ہیں وہاں سے کیا اس مبارکباد کے ساتھ کوئی دعوت نامہ بھی دیا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ آئیں اور آ کر امریکہ میں ہمارے ساتھ ملاقات کریں، وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہو، بیٹھیں چائے کی پیالی کے اوپر، اور ہم پاکستان کو آگے ہم نے کیسے لے کر جانا ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ویورز، ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں جی ایز کمپیئر ٹو جو بائیڈن، اور جو میرے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا اس حوالے سے کیا موقف آتا ہے۔ ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، ایک بار بیانیہ بنایا جائے گا۔ مجھے جو لگتا ہے کہ عمران خان ایک طرف ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں اور وہی امریکہ دھاندلی اور جمہوریت پر ڈونلڈ لو کو بلاتا ہے۔ اب اگر یہ معاملہ سنجیدہ نہ ہوتا، آپ نے عمران خان کے حوالے سے تو یہ باتیں ہمیشہ سے کہی کہ خان صاحب جو ہیں وہ سازش کرتے رہے، خان صاحب جو ہیں وہ جمہوریت اور ایک طرف امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ پلاننگ کی جاتی ہے کہ ہم نے ان سے معافی کیسے مانگنی ہے۔ تو اگر یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہوتا تو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہمارا تو نہیں ہے، وہاں پر بلایا جا رہا ہے ڈونلڈ لو کو کہ پیش ہو، جو سب کمیٹی ہے اس خطے کے معاملات کے حوالے سے کنسرن انہوں نے شو کیا، تو اب امریکی دفتر خارجہ کا پاکستان کے دفتر خارجہ کا جو اوپینین ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے، وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا۔ میں آپ کو نا ایک جو ڈنڈی ماری ہے پاکستان کے میڈیا نے، چونکہ یہ جو تھا نا کہ خان صاحب ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں، بھائی آپ نے بھی تو ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے کئی دفعہ کہا، شہباز شریف صاحب نے یہ جملہ جو ہے متعدد دفعہ دہرایا، اور جو کاکڑ صاحب کچھ ہی دن پہلے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی میں یہ جرت نہیں کہ ہمیں ڈکٹیٹ کر سکے۔ بھائی وہ بٹھا کر نا کان پکڑا کر آپ کو ڈکٹیشن دیتے رہے، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کسی میں ہمت نہیں کہ ہمیں ڈکٹیٹ کر سکے۔ پاکستان کے میڈیا نے جی اسے کیسے رپورٹ کیا ہے، غور کیجئے گا الفاظ کے اوپر، اور خبر آپ رپورٹ کریں لیکن اس میں ایک اینگلنگ کرنا، یہ پاکستان کے اس میڈیا کی کہانی ہے جو اس وقت کنٹرولڈ ہے بالکل اسی طرح جس طرح ہماری جمہوریت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ لکھا گیا جی کہ پس پردہ ڈونلڈ لو سے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت اور بانی پی ٹی آئی امریکی محکمہ خارجہ سے سائفر کی بنیاد بنا کر امریکہ کو بدنام کرنے اور پی ٹی آئی حکومت کے تختہ الٹنے کے پروپیگنڈے کرنے پر معذرت اور خوشامد کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ یار آپ ہوتے کون ہیں؟ ایک خبر کا رپورٹ کرنا، یعنی ٹیلی ویژن چینلز کا کام ہوتا ہے رپورٹ کرنا۔ ہاں تجزیہ اگر کسی نے دینا ہے تو وہ کسی ٹیلی ویژن ٹاک شو میں جائے، لیکن خبریں اس طرح رپورٹ نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ اس خبر کے حوالے سے دیکھیں نا تو عظیم احمد میاں صاحب جو ہیں جی ان کے نام سے یہ خبر لگی ہے، لیکن اس میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار بھی جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا ویورز کے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور جو سیکرٹری ڈونلڈ لو جو ہیں اس سماعت کے دوران کس قسم کا موقف جو ہے وہ اپناتے ہیں، اور پاکستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہوگی، اور پاکستان اس حوالے سے کیا بیان جو ہے وہ جاری کرتا ہے۔ میں آپ کو نا ایک خبر اور بھی دے دوں، اور ویورز یہ خبر جو ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا آنے والے دنوں میں کس قسم کی سیاست کا اعلان ہے۔ پی ٹی آئی جی مزاحمت کے موڈ میں آ گئی ہے، اور یہ جو مزاحمت کا اسے موڈ کہیں یا موڈ کہیں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اب مفاہمت نہیں کریں گے، مزاحمت ہوگی۔ پی ٹی آئی ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لمبی جنگ ہے جو ہمیں لڑنا ہے۔ اسد کیسر صاحب کا ایک بیان آیا، پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کیسے کرے گی، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اس وقت ویورز پاکستان تحریک انصاف کو 4 اہم مشکلات درپیش ہیں۔ عمران خان کی ہدایات کے برعکس اندرونی فیصلہ سازی اور اختلافات، جن کا تفصیل سے میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک حال احوال رکھا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف قانونی ٹیم کا ایکسپوز ہونا اور پارٹی کو نقصان پہنچانا، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ دھاندلی الزامات پر گرینڈ الائنس کے معاملے پر جے یو آئی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ پیش رفت نہ ہونا، اور مزاحمتی تحریک کے خد و خال واضح نہ ہونا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک گرینڈ الائنس اپوزیشن ہم احتجاج کریں گے،
ہم رمضان میں کریں گے اور فوری ہوگا. کسی لیول کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ایک یونیفائڈ قسم کی پالیسی دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ اندر کے اختلافات بہت زیادہ ہیں. آپ کو تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کا نام استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی آج ہماری ملاقات ہوئی اور خان صاحب نے کہا کہ آئی جی کو فارغ کر دو, احتجاج ہوگا اور انکوائری کروائی جائے, اور لوگ اپنے طور پر مس گائیڈڈ ویزلز کے طور پر جو ہے نا کارروائی کر رہے ہیں اور اپنی اپنی دکانیں کھول کر, برانڈ ایک ہے لیکن مختلف دکانوں کے اوپر اسے بیچنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے. ویورز, ہوا یہ ہے کہ پنجاب میں احتجاج کرنے والے پارٹی لیڈرز اور ورکرز کے خلاف مقدمے درج ہونا اور پی ٹی آئی کو سپیس نہ ملنا, ان ایشوز کے ہوتے ہوئے بھرپور مزاحمتی تحریک چلانا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا مشکل ہوگا, اور اس کا جواب جو ہے ہمیں کچھ دنوں میں مل جائے گا کیونکہ جو اندرونی اختلافات کا شکار پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ مزاحمت کیسے کرے گی, یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے لیے پارٹی کی سطح پر اتفاق ہونا بہت ہی ضروری ہے. پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج اور مزاحمت کیسے ہوگی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اندر تو آج انہوں نے 7 آرڈیننس جو ہیں وہ جاری کیے جس کے اوپر عمر ایوب صاحب بولے ہیں کہ کسی نے یہ پڑھا بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے اور اسے پاس آپ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو لایا مر ہو گیا اندر کا, لیکن باہر جو ہے احتجاج کیسے کیا جائے گا یہ ایک بنیادی سوال ہے. پالیسی مرتب کرنا تحریک انصاف کے لیے بہت ہی ضروری ہوگا جو ہمیں کہیں پر نظر نہیں آ رہی. پاکستان تحریک انصاف کو سنگل کمانڈ پر چلانا ہے جس کا ابھی پارٹی میں بہت بڑا ایک آپ کو گیپ نظر آئے گا. ایک آرڈر جاری ہوتا ہے نا, خان صاحب تھے کہ بھئی یہ ہوگا, تمام لوگ اس کے اوپر لگ جاتے تھے, لیکن اب آرڈر کس کا ہوگا, جو چیئرمین صاحب ہیں ان کی بات کو نہیں مانتا, دھڑے موجود ہیں, تو پھر پارٹی پالیسی اور جو حکومت کے خلاف ایک گرینڈ الائنس آپ نے بنانا ہے وہ کیسے آپ کر سکیں گے. خان صاحب کا جیل میں ہونا مزاحمت اور احتجاج کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں رکاوٹ کی. عمران خان کی جیل میں مسلسل موجودگی ایک واضح حکمت عملی اور اس پر مکمل عمل درآمد کی راہ میں اس لیے بھی رکاوٹ بن رہی ہے کہ مختلف افراد جیل میں ہیں, عمران خان سے ملاقات کے بعد مختلف باتیں کرتے ہیں, مختلف دعوے اور مختلف نقطہ نظر, اور جو خان صاحب نے بات کہی ہوتی ہے وہ باہر آتے آتے اس کا حلیہ بدل جاتا ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ جی کہ ہم آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے اور امریکہ سے ہم کہیں گے کہ اس میں مداخلت کریں, تو اس کا دیکھیں کیا حشر نشر کیا. بیرسٹر سیف جو وہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہیں تو انہوں نے کہا, انہیں کہنا پڑا کہ خان صاحب کا مطلب یہ نہیں ہے. آج جو اعظم نذیر تارڑ نے اس بات کا بتنگڑ بنایا اور کہا کہ یہ تو امریکہ اور باقی لوگوں جن کے حوالے سے یہ باتیں کرتے تھے آج انہی سے مدد مانگ رہے ہیں, آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے ہیں, تو بات کچھ سے کچھ جو ہے وہ بن جاتی ہے اور اس طرح منون آگے نہیں پہنچتی. اب ویورز, یہ سوال کہ پاکستان تحریک انصاف اکیلے مزاحمت کر سکتی ہے, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ موجودہ حالات میں یہ تھوڑا مشکل نظر آتا ہے اور انتخابی دھاندلی پر اس کو جے یو آئی, جماعت اسلامی سمیت دیگر جماعتوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کے علاوہ دیگر صوبوں میں احتجاج کے حوالے سے شدید انتظامی مشکلات کا سامنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اب کیا کرنا ہوگا, اس سوال کا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ فیصلہ سازی کے معاملات درست کریں اور اتفاق رائے سے آگے بڑھنا ہوگا. احتجاج اور مزاحمت کے لیے صوبائی سطح پر بہتر حکمت عملی اپنائی جائے. گرینڈ الائنس کے لیے سیاسی ڈائیلاگ میں تیزی لائیں. فضل الرحمان کے ساتھ محض ایک نشست کافی نہیں ہے, انگیجمنٹ آپ کو بڑھانا ہوگی. اگر آپ واقعی چل کر گئے تھے اور چل کے جانے سے آپ نے ایک سوال اپنے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے اٹھایا, انگلیاں اٹھائی کہ آپ کیوں چل کر گئے, تو اگر آپ چل کر گئے ہیں تو آپ کو اب انگیج کرنا ہوگا فضل الرحمان صاحب کو, جو مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ کے پی کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں جو درخواست کی ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے گروپ کی طرف سے کی ہے. مذاکرات اور احتجاج کی دوہری پالیسی آپ کو اپنانا ہوگی. کب بات کرنی ہے اور کب احتجاج کرنا ہے یہ آپ کو طے کرنا ہوگا. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور خان صاحب کی ہدایات پر بنو ان عمل کرنا ہوگا. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ویورز, میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ نئی پارلیمنٹ ہے اور نئی پارلیمنٹ اپنے پہلے ہی پرچے میں فیل ہو گئی ہے. قومی اسمبلی میں 7 آرڈیننس توسیع کے لیے پیش کر دیے گئے تھے جی, جن میں سے اکثریت انچکاری سے متعلق ہے جبکہ ایک آرڈیننس فوجداری قوانین سے متعلق ہے. اپوزیشن کا اس کے اوپر شدید ہنگامہ ہوا اور احتجاج بھی انہوں نے ریکارڈ کروایا. اور نئی پارلیمنٹ اگر ہم یہ کہیں کہ آغاز میں ہی فیل ہو گئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. گور خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ نہیں ضیاء الحق کی مجلس شورا بن گئی ہے.
عددی اکثریت کے باوجود شہباز حکومت کا انحصار آرڈیننس پر کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جب ایوان میں حکومتی نمبرز 230 کے قریب ہوں، جو 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ ہے، تو پھر آرڈیننس میں توسیع کی کیا ضرورت پڑی؟ بلز کے ذریعے قانون سازی کیوں نہیں کی جا رہی؟ یہ ایک بہت ہی چکتا ہوا سوال ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نئی حکومت IMF کے دباؤ پر جلدی میں آرڈیننس کے ذریعے ہی کام چلانا چاہ رہی ہے۔ حکومت کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تیاری کی ہے۔ آپ نے اپنے سٹیک ہولڈرز کو کیسے منانا ہے، آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو آرڈیننس کا تانا دیا جاتا تھا، نون لیگ نے پہلے ہی دن آتے کیا کیا جی کہ 7 آرڈیننس جاری کیے، اور وہ اپنے آرڈیننس کے اس جال میں خود پھنس گئی ہے۔ نون لیگ PTI کو یہ تانا دیا کرتی تھی کہ ایوان صدر آرڈیننس کی فیکٹری بن گیا ہے اور دھڑا دھڑ آرڈیننس جاری کیے جاتے رہے۔ اب وہی کام شہباز حکومت نے شروع کر دیا ہے۔ نون لیگ کو نجکاری معاملات پر پیپلز پارٹی کی مخالفت کا جی خدشہ بھی ہے۔ اس میں ایک یہ ایلیمنٹ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی PIA سمیت سرکاری جو اداروں کی نجکاری کی مخالفت کرتی رہی، اور اب بھی اس کا یہی موقف ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو PIA ہے نا جی، اس میں سب سے زیادہ بھرتیاں پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ PIA اس سے پہلے بھی نجکاری کا جب معاملہ آیا تو اس کے اوپر ایک فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی گئی، اور کراچی میں ایک صاحب جو احتجاج میں شامل تھے، وہ گولی لگنے سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی ہے تو انہوں نے ان اداروں کو، جو قومی ادارے تھے، وہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا نوکریاں دے کر۔ اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نجکاری ہو گئی تو پھر یہ پیسہ پھر کنٹرول کہیں اور جائے گا تو ہمارے ہاتھ کیا آئے گا، کیونکہ ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا ہوتا ہے، ہم نے جا کر فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، اور ہمارے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، تو اب ہم کون سا ہرباز آزمائیں گے؟ ویورز، اس لیے نون لیگ نے پرانے آرڈیننس کی توسیع کے ذریعے ہی کام چلایا ہے۔ خورشید شاہ نے بھی آج ایوان میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اپوزیشن درست کہہ رہی ہے کہ اس طرح سے آرڈیننس پیش نہیں ہونا چاہیے۔ نوید قمر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آرڈیننس ہی جاری کرنے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا کھڑاک ہوگا، میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ کسی نہ کسی سٹیج پر ایسا ہوگا۔ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے 7 آرڈیننس کی توسیع کی قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیا، مگر یہ معاملہ اس طرح سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ نہیں چل سکے گا۔ اس کی ایک تازہ مثال کل ہی دیکھنے میں آئی، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے نئے چیئرمین عرصہ کی تعیناتی پر شدید احتجاج اور اعتراض کیا، اور چند گھنٹوں کے اندر وزیراعظم کو وہ تعیناتی جو ہے وہ واپس لینا پڑی۔ نون لیگ کے اندر یہ تاثر بن رہا ہے کہ آگے چل کر پیپلز پارٹی اس کو ڈکٹیٹ کرے گی اور اپنی ہر بات بلیک میلنگ سے منوائے گی، اور آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید بڑھے گی، اور اس پر بھی نون لیگ حکومت کو ڈس آن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ جس جماعت کے اندر نون میں سے شین نکل آئی ہو اور لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، وہاں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کیسے مانیں گے، اور تحفظات جو ہیں وہ اسی طرح بڑھیں گے۔ ویورز، پیپلز پارٹی سے جان چھڑوانے کے لیے نون لیگ پلان B پر عمل پہ رہا ہے۔ اب یہ پلان B اصل میں ہے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہی ہے کہ اس کی 20 کے قریب سیٹیں دوبارہ گنتی کے ذریعے چھین کر نون لیگ کو دینے کا پلان جو ہے وہ اس وقت اس پر کام ہو رہا ہے، اور اس کی شروعات جو ہے وہ قومی اسمبلی کے لودرا اور گجرانوالہ کی 2 نشستوں سے ہو چکا ہے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے آزاد امیدواروں کو ری کاؤنٹ میں ان کے 6-7 ہزار ووٹوں کی برتری ختم کر کے اس رزلٹ کو جو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے۔ اب خیال یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں سے جان چھڑانے کے لیے نون لیگ PTI کی یہ نشستیں جو ہے وہ ہتھیانا چاہ رہی ہے۔ اور ظلم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں آج کی تاریخ میں بھی اپوزیشن لیڈر کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی میں ہمیشہ سے رسپیکٹ کرتا رہا، لیکن آج یہ رسپیکٹ جو ہے وہ صفر ہو گئی، چونکہ انہوں نے وہ باتیں کہی کہ جی آپ 3 کروڑ ووٹوں کی بات کرتے ہیں، خدا کے لیے یہ 3 کروڑ ووٹ جو پڑا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پڑا، اس کا احترام کریں، اور اگر آپ احترام نہیں کر سکتے تو پھر جس قلمدان کو آپ نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں، چونکہ یہاں سے صرف انصاف کی بات ہونی چاہیے۔ 3 کروڑ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب پہلے یہ تو پتہ کرائیں کہ آپ کی پارٹی کون سی ہے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، یہ وہ غلطیاں تھیں جو پاکستان تحریک انصاف نے کی، اور آج دشمنوں کو، مخالفین ہی میں کہوں گا، دشمنوں کو، جو جمہوریت کے دشمن ہیں، انہیں اب یہ موقع مل گیا بات کرنے کا۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔